जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हम 5 लेसन्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं कुरान करीम के। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़े से। आज लेसन नंबर 6 है, इंशाअल्लाह हम इसे और जज़्बे के साथ सीखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या कुछ सीख पाते हैं। सबसे पहले आप इसमें फ़जर की अज़ान सीखेंगे, इक़ामत सीखेंगे और वुज़ू के बाद की दुआ सीखेंगे। ठीक है जी? फ़जर की अज़ान, इक़ामत और वुज़ू के बाद की दुआ। और इसके अलावा आप ग्रामर का पोर्शन जो सीखेंगे वो बा, फ़ी और अला, ये 3 अल्फ़ाज़ हैं जो आपने सीखने हैं इसके ग्रामर के पोर्शन में। निक़ात तालीम या शौक़ में अगर आते हैं तो इस सबक में 6 नए अल्फ़ाज़ आप सीखेंगे जो कुरान करीम में तक़रीबन 3796 दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ है। आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ़ 6 नए अल्फ़ाज़ हैं जो कुरान करीम में 3796 दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये 6 अल्फ़ाज़ कितने ही इम्पोर्टेंट हैं, कितने ही अहम हैं। और एक सबक में हम तो बच्चों को कहते हैं कि एक सबक में 6 अल्फ़ाज़ याद करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसलिए आप अटेंटिव होके बैठे और याद करने की गर्ज से बैठे कि हमने अभी याद करना है, ठीक है? अभी याद करना है ताकि हमें ये 6 अल्फ़ाज़ याद हो सकें और फिर हम कुरान करीम के 3796 यानी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो 3800 के करीब के अल्फ़ाज़ जो है वो आप सीख पाएँगे। सबसे पहले फ़जर की अज़ान के अंदर जो अल्फ़ाज़ हैं, चूँकि हम अज़ान तो पढ़ चुके हैं लेकिन फ़जर की अज़ान के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, हय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा उन अल्फ़ाज़ का तर्जुमा हम पढ़ लेते हैं। वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब है अस्सलातु नमाज़ खैरुन बेहतर है मिनन नौम नींद से। जब इंसान ये अल्फ़ाज़ कह रहा होता है या सुन रहा होता है तो गोया वो इस बात का दावा कर रहा होता है, वो इस बात का जो है ना कौली या फ़ेली तौर पे समझ आ रही होती है कि वो इस बात को मानता भी है या नहीं मानता। क्या? कि नमाज़ नींद से बेहतर है। खैर कहते हैं बेहतर को 176 टाइम कुरान करीम में रिपीट हुआ है। नौम का लफ़्ज़ 3 दफ़ा जो है ना कुरान करीम में रिपीट हुआ है। देखिए नींद जो है ना इंसान की नींद, ये मौत के बराबर है और नमाज़ जो है ये इंसान की असली ज़िंदगी है। नमाज गोया ये अल्लाह की पुकार का नाम है और नींद गोया हमारे नफ्स की पुकार का नाम है। नींद जिस्म की राहत के लिए ज़रूरी है और नमाज रूह की राहत के लिए ज़रूरी है। अब देखना ये है कि कौन-सी चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं। नमाज जो कि अल्लाह की पुकार है उसको आप फ़ौक़ियत देते हैं या नींद जो नफ्स की पुकार है उसको आप फ़ौक़ियत देते हैं। एक मोमिन बंदा अपने नफ्स को अपने रब के मातहत कर लेता है और यही एक मोमिन बंदे की पहचान है। वो सारी चीज़ों को अल्लाह ताला के मातहत रखता है, बेशक उसका नफ्स क्यों ना हो और बेशक दीगर मुआशरे के वो अफ़राद ही क्यों ना हो। तो इस लिहाज से ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने फ़ौक़ियत किसको देनी है। देखिए जब इंसान सुबह सवेरे नमाज के लिए निकलता है, सोने को फ़ौक़ियत नहीं देता, नमाज को देता है, जिस्म की राहत के लिए जिस्म की जो है ना वो राहत को छोड़ता है, तो ये ज़हन में ये होता है कि पता नहीं ये नुकसानदा है, लेकिन ये नुकसानदा नहीं है। इंसान के दिल, दिमाग की जो बीमारी है, सुबह के वक़्त सुबह की हवा जो ताज़गी है उसके अंदर, वो बेहतरीन उसके जिस्म के लिए होती है, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं होता। तो आगे चलें ज़रा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को जब आप इस कैफ़ियत के साथ पढ़ेंगे कि नमाज़ नमाज़ जो है ये अल्लाह की पुकार है और मेरी जो नींद है ये मेरे नफ्स की मेरे जिस्म की पुकार है। तो मैंने अपने रूह के मामले को, अपने रब के मामले को मैंने फ़ौक़ियत देनी है, अपने जिस्म के और अपने नफ्स के मामले में। ठीक है जी? फिर इन अल्फाज को आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अपने अंदर क्या मायना रखता है, ठीक है? अगर कोई शख्स कौली तौर पे तो इस चीज़ का इकरार करता है कि ज़ुबान से तो कह दिया कि मैं जो है ना वो नींद को जो है ना वो कम दर्जा देता हूँ, नमाज़ को ज़्यादा दर्जा देता हूँ या नमाज़ को बेहतर समझता हूँ नींद से, ज़ुबान से तो इकरार कर देता है, लेकिन अमली मुज़ाहरा नहीं करता, यानी उसका अमल उसके कौल का साथ नहीं देता, तो ये एक मोमिन बंदे की सिफ़्त नहीं है। मोमिन बंदे की सिफ़्त ये हुआ करती है कि जो वो कौल के तौर पे जो वो बात करता है, वो करके भी दिखाता है। बात समझते हैं? तो गोया वही बात है कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल,
دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عملی مظاہرہ بہت ضروری ہے کہ اذان کی آواز آئے تو یقیناً ہمیں نماز کی طرف لپکنا چاہیے۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو آپ نے ایک تو فجر کے وقت جو ایک ایکسٹرا ورڈز ہیں جو اذان کے اندر کہے جاتے ہیں وہ سیکھ لیے، دوسرے ایک ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں جو اقامت کے اندر کہے جاتے ہیں، باقی تو اذان کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ، یہ آلریڈی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، قامت کھڑی ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قد کا ایک لفظ اگر آپ نے یاد کر لیا جو قرآن کریم میں 406 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، قد، ٹھیک ہو گیا، قامت کھڑی ہو گئی الصلاۃ نماز، یعنی اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ بھائی نماز شروع ہو چکی ہے، اب نماز کا انتظار آپ نے نہیں کرنا بلکہ نماز کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہوگی۔ نمبر ون چیز ہوگی کہ آپ نے اذان سیکھی پچھلے لیکچر میں، اس لیکچر میں آپ نے فجر کی اذان کے اندر جو ایکسٹرا ورڈز ہیں وہ سیکھ لیے، اور اقامت کے اندر جو ایکسٹرا ورڈز ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ نے جانچ لیا، پڑتال کر لی۔ اب ہے وضو کے پہلے، ٹھیک ہے، اور بعد کے جو اذکار ہے انہیں آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد اور پہلے کے اذکار، نمبر ون، وضو سے پہلے کیا ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے بھائی، اس کا یہ آپ ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے نا وہ حدیث مبارک ہے، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی دھیان سے وضو کرے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، ٹھیک ہے، تو جنت کے کہتے ہیں نا فتحت له ابواب الثمانیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ وضو کو اچھے انداز سے کرنا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آپ ترجمہ پہلے اس کا پڑھ چکے ہیں، واشہد ان محمدن، یہ آگے چلیں، اس کو ہم آگے اس کا بقیہ حصہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کی تشریح اذان کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ موت کو یاد رکھیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا، یہ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اٹ از ناٹ ایزی تھنگ۔ انسان کی زبان، جو اس کی زبان عادی ہوتی ہے نا جس کلمے کی، جس بات کی، وہ کلمے مشکل وقت میں، انتہائی تکلیف دہ وقت میں اس کو وہ کلمے زبان میں آٹومیٹکلی آتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے نا ریسرچ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری زبان میں نے زندگی بھر جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور نہ پڑھا ہوگا تو مجھے آ جائے گا اس وقت، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت کی جو مشکلات ہیں، موت کی جو کیفیت ہے وہ بڑی خوفناک قسم، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا موت کب آنی ہے۔ یعنی ایک بندہ تھوڑا سا بیمار ہے، اس کو یہ ہے کہ مجھے کون سا آنی ہے موت، اب اس کو موت اچانک آتی ہے تو اس موت کے لمحات میں کلمہ پڑھنا، اٹ از ویری 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 ہارڈ تھنگ، بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی گئی کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اسی کو نصیب کرتا ہے جو واقعی ہی اس بات کا اہل ہوتا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے، اس لیے یہ بات تلقین کی ہے مسلم میں، قریب المرگ جو شخص ہے، فوت ہونے والا جو شخص ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کے اندر کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، یعنی جو فوت ہونے والے ہیں ان کو جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ان کو بتاؤ کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو اگر آپ تلقین کر سکتے ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ ایک ریسرچ ہے، ایک ڈاکٹر کی بات لکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمرجنسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سروس دی ہے کافی وارڈ میں، تو میں نے 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے صرف کچھ ایک آدھ شخص جو ہے وہ دیکھا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ورنہ کسی کو یہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو جو ہے نا ان کلمات سے انسان اگر تر رکھے تو یقیناً اس کی زبان پہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ ضرور جاری کرتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر آخری لمحات ہمارے ہوں زندگی کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، پھر کہا وحدہ، یعنی یہاں بس نہیں کیا وہی اکیلا ہے، بھائی وہی اکیلا ہے، یعنی وہ ہی اکیلا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، مثلا سٹریس ہے اس بات میں، زور ہے۔ اور پھر یہاں بس نہیں ہوا، پھر کہا لا شریک لہ،
دوبارہ سے کہا نہیں ہے کوئی شریک اس کا. تو بھائی وحدہ یعنی واحد احد توحید یہ اسی سے ہے. اس طریقے سے لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، شریک کی جمع شرکا ہوتی ہے. 40 ٹائم قرآن کریم میں یوز ہوا ہے یہ لفظ 40 ٹائم. تو آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، شریک حصے دار کو کہتے ہیں، پارٹنر کو کہتے ہیں. شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ ورڈ آپ سنتے رہتے ہوں گے. ان تمام کا مطلب جو ہے نا وہ بیسک مطلب یہی ہے، شریک ٹھہرانا. لہو اس کے لیے، آپ نے لام پڑھا ہوگا، لام للہ میں للہ ہی، ٹھیک ہے، اس کا پڑھا ہوگا کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہو آپ نے پڑھا ہوگا ہو اس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا اس کا لہو اس کے لیے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں کہا. کل 3 بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہتے ہیں نا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کے علاوہ کوئی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو 3 مرتبہ اقرار ہے انسان کا، یہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے. اگر شرک سے مکمل بیزاری نہ ہوئی تو نجات بہت مشکل ہے. قرآن کریم اعلیٰ سے قرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ میں آتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا. اے ابن آدم تو مجھ سے وائس آ رہی ہے میری؟ ایک منٹ چیک کر لوں. جی وائس آ رہی ہے میری؟ جی جی ابھی آ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی؟ پہلے آپ کا آواز نہیں آ رہا تھا. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں اصل میں مائک مجھے لگتا ہے یہ چارجنگ اس کی ختم ہے. میں اس کو ایسے یہاں سے آن کر دیتا ہوں سیٹنگ کر کے. رکے ایک منٹ، ڈیفالٹ پہ چلے گیا. ٹھیک ہے چلیں جی. ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ جو ہم کہتے ہیں نا گواہی دیتے ہیں، اشہدو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو یہ گواہی انسان کا عملی مظاہرہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی یہ جو عملی ساری زندگی ہے یہ گواہی ہے. زبان سے بھی کہنا ہے اس نے، بار بار اس کو کہلوایا جا رہا ہے کہ بھائی اس چیز کو سمجھو، اور عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ واقعی ہی میں نے شرک نہیں کرنا. اسی طریقے سے واشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جس پہ ٹک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبدہ بندے کو کہتے ہیں، ہو آ گیا نا، ہو اس کا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہو اس کا. ٹھیک ہے، اور رسولہ اور اس کا رسول، پھر ہو آ گیا. عبد جو ہے نا اس کی جمع عباد ہے، 125 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے رسول اس کے رسول ہیں. ہو جو ہے یہ
آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اب غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے عبد، بندے کا لفظ زیادہ ہے، بولا جا رہا ہے نا عبد، اس کا بندہ۔ دیکھو پچھلی امتوں میں نا نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدائی میں شریک ٹھہرا دیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس پر ہر مومن سے روزانہ نماز میں شہادت دلوا کر کے اس امت میں شرک کے دروازے بند ہو جائیں، کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کے برابر شریک نہ ٹھہرا۔ اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ جیسے برابری جب کرتے ہیں نا، برابری جیسے میرے پاس مثال کے طور پہ یہ دو ماؤس ہیں، یہ دو ماؤس اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یہ دو ماؤس میں برابری کر سکتا ہوں۔ میں کہوں گا یہ ماؤس بہتر ہے یا یہ ماؤس بہتر ہے، تو میں کہوں گا یہ والا ماؤس بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیا میں ان دونوں کا کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ یہ والا ماؤس بہتر ہے یا یہ والا موبائل بہتر ہے؟ نہیں بھائی، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو کمپیریزن کیا ہوگا؟ ایک جیسی جنس والی چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ ایک جیسی جنس والی چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے۔ اب یہاں کمپیریزن بنتا نہیں، اس لیے آپ اس بات کو، کانسیپٹ کو بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کف کوئی نہیں ہے، برابر کوئی نہیں، اس ذات کے ساتھ کسی کا بھی کمپیریزن نہیں بنتا۔ ہاں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اس ذات کا کسی عام بندے سے، بات سمجھتے، امتی سے کمپیریزن نہیں بنتا۔ جو کرے گا بے وقوف ہے بھائی۔ نبی کا کمپیریزن باقی انبیاء سے ہو سکتا ہے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی باقی انبیاء سے افضل ہیں، واقعی ہیں بھائی، امام الانبیاء ہیں، بات سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور اس پہ نبوت کو ختم کیا ہے۔ اللہ وسلم کو جو ہے نا وہ قیامت کی سب سے پہلے اٹھائے جانا ہے، سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جنت کا دروازہ اللہ کو، اس لحاظ سے کتنے ٹوٹل کتنی ساری چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یعنی باقی انبیاء کے اعتبار سے ہم ضرور کہیں گے، کیونکہ باقی انبیاء نبی ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ان کا کمپیریزن بنتا ہے۔ کسی نبی کو اس کے صحابی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا بھائی، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی بھی صحابی کو اٹھا کے کسی نبی کے برابر اٹھا کے کرنے کی کوشش کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ صحابی کا کمپیریزن صحابی سے ہو سکتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ہم اصل لوگ ہیں، ایک طبقے کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا کمپیریزن کسی صحابی سے، یہ بہت بری چیز ہے، ہمارا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر طبقے کا کمپیریزن ہوتا ہے، دو ایک جیسی چیزوں کے درمیان کمپیریزن۔ میرا اور آپ جو میرے سامنے سن رہے ہیں میری بات کو، ہم دونوں کا کمپیریزن، ہم سب کا کمپیریزن آپس میں ہو سکتا ہے۔ کسی کا علمی لیول سے ہم کہیں گے اس کا تھوڑا سا علم زیادہ ہے، کسی کا ہم کہیں گے اس کا جو ہے نا وہ کاروبار بہتر ہے، کسی کو کہیں گے ہم اس کا جو ہے نا وہ گھر بہتر ہے، کسی کو کہیں گے اس کی گاڑی بہتر ہے، کسی کو کہیں گے جی اس کا جو ہے نا وہ قرآن کریم کا پڑھنا بہتر ہے ہم سے۔ کچھ بھی ہم اس طرح کا کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ کسی کو کہیں گے یہ زیادہ ذہین ہے، کسی کو کہیں گے یہ جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اس طریقے ہمارا کمپیریزن تو ہو سکتا ہے بھیا، لیکن دو الگ الگ چیزوں یا الگ الگ اعتبارات سے کمپیریزن کرنا یہ بے وقوفی۔ جب انسان اس طرح کے کمپیریزن شروع کر دے تو پھر پرابلم کریٹ ہوتے جاتے ہیں، انسان شرک کی طرف بڑھتا بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، اور رسولہ، اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہم اس کو سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ مسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے جی؟ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اے اللہ اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں، بات سمجھتے ہیں؟ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والے لوگوں میں سے مجھے بنا دے، ٹھیک ہے، پاکیزگی کو پسند کرنے والے۔ اللہم آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر ٹک آ گیا۔ اجعلنی، دو ورڈ ہے، ایک ہے اجعل، ایک ہے اجعل، تو بنا، نی، میرے لیے، جیسے آپ نے یہ پڑھا تھا نا میرے لیے، نی، میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اجعلنی، تو بنا دے میرے لیے، توابینا، خوب توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ تابا، تائب، تواب اسی سے ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے قرآن کریم میں ورڈ آئیں گے۔ اور وجعلنی پیچھے پڑھ چکے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، اجعلنی پڑھ چکے ہیں، اجعل اور نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. من آپ پڑھ چکے ہیں. المتطہرین کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف رہنے والے. تو یہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے, نہیں کرنے کے کام کرتا ہے, یا کرنے کے کام صحیح طور پہ نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ روایات میں آتا ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. بات سمجھتے ہیں؟ معافی مانگا کرتے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے. اور انسان کو بھی یہی چاہیے, مومن بندے کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے, خوب توبہ کرنے والا بندہ ہو. توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے سے فرسٹلی رک جائے, پھر اس کو غلطی پر شرمندگی بھی ہو کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے, اور اگر کسی کا حق اس نے مارا ہے تو وہ حق اسے لوٹا بھی دے. یہ جو 4 اہم نکات ہیں توبہ سے ریلیٹڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس, بیکاز قرآن کریم میں اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ایڈریس کیا گیا کہ بھائی یہ بھی ہونا چاہیے توبہ میں, یہ بھی ہونا چاہیے. اس کو ایک جگہ پہ کمپائل کر کے آپ کو شیئر کر دیا گیا. پاکی سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لباس بھی پاک ہو, آپ کا مکان بھی پاک ہو, آپ کا عقیدہ بھی پاک ہو, آپ کے خیالات بھی پاک ہو. ہر قسم کی پاکی اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کر دے. یعنی ہمارے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو جو انسان کو شرک کی طرف لے جائے. ہمارے خیالات میں کوئی اس طرح کی سازش, اس طرح کی ناپاک چیز نہ ہو جو ہمارے خیالات کو ہر وقت غلط کاموں کی طرف ہی لگائے رکھے. بات سمجھتے ہیں؟ ہمارا مکان بھی صاف ہو, ہمارا رہن سہن بھی صاف ہو, ہمارا لباس بھی صاف ہو. ٹھیک ہے, اس تمام تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. آپ ذرا جو ہے نا وہ پانی شانی پی لیں, تھوڑا سانس لے لیں, اس کے بعد ہم گرامر کا پورشن جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگوں نے ایک گہرا سانس لے لیا ہوگا اور پچھلی جو ہماری تھکاوٹ ہے آپ کی اتر بھی گئی ہوگی. اور نیکسٹ ہم جو قواعد کا باقی پورشن ہے اس کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی ہوں گے. بہت امپورٹنٹ ہے جی قواعد کا پورشن, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو آسانی سے سیکھنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. قواعد کے پورشن میں ہم حروف جارہ جسے کہتے ہیں با, فا اور الا پڑھیں گے. دیکھیے پھر سے ایک بات کو ریپیٹ کیجئے کہ آپ نے 7 اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. نمبر 1 سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. 7 اہم نکات کو ذہن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اپنے مائنڈ میں سٹوریج ان 7 الگ الگ پوائنٹس پہ آپ نے سیو کر لینی ہے, جس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک چیز یاد رہ سکتی ہے. دیکھیں کلمے کی 3 اقسام ہیں, آلریڈی آپ اسے پڑھ چکے ہیں. اسم, فعل اور حرف. اسم کسی کی چیز کے نام یا صفت کو کہتے ہیں, فعل کسی کام کر کے ہونے یا کرنے کو کہتے ہیں, حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. 5000 بار قرآن کریم میں جو الفاظ آتے ہیں آپ اسے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ لہو, دوبارہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. لام کے ساتھ ضمیروں کا آنا. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پروناؤن. پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ہو ضمیر ہے, ہوم ضمیر ہے, جیسے ہو, ہوم, کا, جی, کم, نا اور ہا. ٹھیک ہے, یہ ضمیر ہیں, اس کے ساتھ لام لگانا ہے, من لگانا ہے, ان لگانا ہے. تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. میرے ساتھ کیجئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ پہ. لہو, لہم, لک, لی, لکم, لنا اور لہا. ٹھیک ہے. منہو, منہم, من کا, منی, منکم, منا, منہا. عنہو, عنہم. ٹھیک ہے. ان کا, انی, انکم, انا اور انہا.
اس طریقے اس کو ترجمہ بھی کر لیجئے. پہلے آپ اکیلی عربی پڑھ لیجئے، پھر اکیلا ترجمہ کر لیجئے، پھر ہر عربی کے والے لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیجئے. اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. نا جیسے اس کے لیے کر لیتے ہیں، اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، اور اس ایک عورت کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سب سے، اور اس ایک عورت سے. اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہوگا، لیکن شرط پھر وہی ہے، پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ٹھیک ہے جی، پریکٹس آپ نے کرنی ہے اس کی لازمی طور پہ. جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی. گہری سانس لیجئے کہ ہم نے جو پیچھے یہ والا پڑھا ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کا ہم نے کچھ اور پڑھنا ہے. رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو اضافہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما. با، فا، فی اور علا، یہ 3 ورڈ ہیں. ان 3 ورڈز کو ہم نے ساری انہی ضمیروں کے ساتھ جوڑنا ہے جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. کون سی؟ ہی، یہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا، انہی کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. نمبر 1، جیسے با ہے تو ہم جیسے پڑھا تھا نا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو با کو ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. با کو ہی کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیسے ہوگا؟ بیہی، بہم، بیکا، بی، بکم، بنا اور بہا. با کا مطلب ساتھ کر لو یا سے کر لو. ٹھیک ہے، تو آ جائے گا اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سب سے، اور اس ایک عورت سے. یہاں سے بیہی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، اور بہا اس ایک عورت سے. اس طریقے سے اس کو مائنڈ میں یاد کیجئے. ٹھیک ہے، یہ 510 مرتبہ قرآن کریم میں یہ ضمیریں یوز ہوئی ہیں، جو آپ کے سامنے ایک پیج کھلا ہوا ہے، 4-5 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے لفظ فی ہے. فی کو ذرا ضمیر کے ساتھ ملائیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ترجمہ یاد رہے گا، میں. ٹھیک ہے، تو فی کا مطلب کیا جی؟ میں. تو فی ہی، فیہم، فیکا، فییا، فیکم، فینا اور فیہا. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فییا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، اور فیہا اس ایک عورت میں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اسے یاد کر لیجئے. المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال، اسپوکن عربک میں ذرا دیکھتے ہیں نئے الفاظ جو آپ نے سیکھنے. نمبر 1، خیرا، گڈ، اچھی چیز کو کہتے ہیں، بہتر. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم میں 176 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھ رہے حل فیہ خیرن، کیا اس میں خیر ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے یا اس میں بہتری ہے، یعنی کوئی چیز لینی ہے آپ نے، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار حل فیہ خیرن، کیا اس میں بہتری ہے، یعنی کہ وہ اچھی چیز ہے بھائی، تو آپ نے کہا نعم فیہ خیرن. جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں اس میں بہتری. یہ وہی الفاظ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. حل کا مطلب ایک کوسچن کے لیے ہوتا ہے نا، کیا، تو حل فیہ خیرا، کیا اس میں بہتری. جواب کیا ہوگا؟ نعم فیہ خیرا. اب ذرا اس اشارے کو دیکھیں، حل فیہم خیرا، کیا ان سب میں بہتری ہے، تو ہم نعم فیہم خیرا. ٹھیک ہے، حل فی کا خیرن، کیا آپ پہ خیر ہے، آپ کہیں گے نعم فیہ جی مجھ میں خیر ہے. حل فیکم خیرا، کیا آپ سب میں خیر ہے، تو نعم فینا خیرن، جی ہاں ہم سب میں خیر ہے. تو السلام علیکم کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، پر علی پر. ٹھیک ہے، علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. قرآن کریم میں 1207 مرتبہ آیا ہے ان ضمیروں کے ساتھ. آپ نے یاد کر لی تو گویا آپ نے 2700 الفاظ یاد کر لیے. 1207. ٹھیک ہے، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا اور علیہا، یعنی اس پر، ان سب پر، آپ پر، مجھ پر، آپ سب پر، ہم سب پر، اور اس ایک عورت پر. اس طریقے سے آپ اسے یاد کریں. وچ از ویری ایزی. یہ پریکٹس، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں سبق پڑھیں، پریکٹس کریں، خوب پریکٹس کریں. چند آپ کی پریکٹس کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایسا یہ کور ہو جائے گا، آپ کو بھولے گا نہیں. آگے چلتے ہیں. یہ قرآن کریم میں 3617 مرتبہ آیا ہے جو آج آپ نے یہ الفاظ یہ پڑھے نا، چھوٹے سے الفاظ، یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ 3 الفاظ پڑھے ہیں صرف. کیا پڑھے ہیں؟ بی پڑھا، یہ با پڑھا ہوا تھا آپ نے پہلے بلکہ، اور فی بھی شاید پڑھا ہوا ہے، علا بھی شاید پڑھا ہو پیچھے. تو یہ آپ کے وہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، صرف ہم نے اس کو ملانا سیکھا ہے. باقی کچھ اور الفاظ سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے 6 الفاظ سیکھے ہیں صرف اس سبق میں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ الفاظ آپ کو دیکھ لیں کہ 3617 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی ایگزامپل ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے. جیسے با کی ایگزامپل رکھیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فی اللہ کے راستے میں یاد ہو گیا. اور اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. تو پر، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پر. اس طریقے سے ہی، ہم، کا، ہی، کم، نا، ہا، اس کا ترجمہ آپ یاد کریں اور سارا کچھ ملاتے جائیں. آپ خود ملا لیں گے. آپ کہیں گے بی، بیم، بکا، بی، بیا. ٹھیک ہے، بی
کو بکم بنا اور بہا فی کو ملائیں گے فی فیہم فی کا فیجا فیکم فینا فیہا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ملاتے جائیں. نقطہ تعلیم آج کو کیا ہے؟ دعوت دینے کا انداز. کیا آپ کسی کو کھانے پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں. آپ ایسے کہیں گے آج وہ کھانا نہیں کھانا آپ نے، یا اس طریقے سے آپ بلائیں بالکل ہلکا سے آواز میں، یا کچھ انداز آپ کا ایسا ہو کہ آپ نے نہیں کھانا مطلب آپ نہیں کھانا تو جاؤ بھائی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو آپ خطاب نہیں کریں گے نا، آپ ان سے بات کریں گے اچھے انداز سے، اس کو کہیں گے ہاتھ سلام لے کے کہ بھی آئیں ضرور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. ورنہ وہ شخص فاقہ کرنا پسند کرے گا، وہ کہے گا بھائی آپ کی دعوت کیا قبول کرنی ہے، اتنی مردہ دعوت میں نے کیا کرنی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، ٹھیک ہے، کہ گرامر کی جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو جاندار آواز میں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں کرنی ہے، اور اس کے معنی کو یاد کرنا ہے، تھکے ہوئے ذہن میں نہیں کرنی، مردہ دلی کے ساتھ نہیں کرنی کہ فیہم نہیں، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ فل جوش کے ساتھ فیہی فیہم فیکا فیجا فیکم فینا اور فیہا، اس طریقے سے بات سمجھتے ہیں. جب تک آپ اس دل کے ساتھ نہیں کریں گے نا اسے، اور اس کے ساتھ جوش بیان کے ساتھ نہیں کریں گے، یعنی اس کے ساتھ آپ لڑائی کرنی ہے، آپ نے کہا بھائی میں نے بولنا ہے اونچی، ٹھیک ہے، تب تک آپ اس سے اچھی طریقے سے اس کو لرن نہیں کر پائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں سیو کرنے کے اعتبار سے. محبت اور جذبے کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. دیکھیں قرآن مجید بڑا عظمت والا قرآن ہے. قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 جو ہے نا وہ ڈیز سے بھی بہتر ہے. قرآن کریم میں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، الف الشہر 1000 مہینوں سے بہتر. اور رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں یہ نازل ہوا، لیلۃ القدر کے رات میں نازل ہوا، اور وہ رات کتنے مہینوں کے برابر؟ 1000 مہینوں سے بہتر. مثال دیکھو، کوئی شخص راستے سے گزرے اور گزرنے والے کے اکرام میں اس راستے کی مٹی کو سونا، کنکر کو پتھر، ہیرے جواہرات کر دے، ٹھیک ہے، تو کیسی عظیم ہستی ہوگی وہ کہ بھائی اس کے جس راستے سے کوئی چیز گزرے، وہ کہے یار فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ بڑا پیار ہے مجھے، اور اس راستے سے جب وہ گزرے تو ہر چیز کوئی ہیرے کی بنا دو، کوئی جو ہے نا کوئی پتھر کو جو ہے نا سونے کا بنا دو. تو وہ جس راستے سے گزرے، جس قالین سے گزرے، ہر چیز جو ہے نا زبردست ہو، ہر چیز عمدہ ہو. تو آپ سوچو کہ اس بندے کی شان کیا ہوگی جس کو اس نے انوائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں قرآن کریم کی کیا شان ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ لنک جو بھی چیز ہے نا وہ اعلیٰ ہے. جیسے آپ دیکھو کہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، رمضان المبارک. جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر سب راتوں سے اعلیٰ افضل. جس ہستی پہ جس فرشتہ جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ جبرائیل. جس ہستی پہ لے کے آیا وہ ہستی تمام جو ہے نا وہ دنیا کی ہستیوں سے افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس قوم جس امت پہ لے کے آئے وہ امت محمدیہ باقی تمام امتوں پہ افضل. آپ اس طرح، اور جو اس کو پڑھنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت سیکھنے والا بھی اعلیٰ اور سکھانے والا بھی اعلیٰ. تو آپ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اگر بیٹھیں کہ ہم دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز کو سیکھ رہے ہیں اور ہم دنیا کے سب سے عظیم ترین بندے ہیں، آپ دیکھو ہماری عظمت کا آپ اندازہ کرو. اگر ہم قرآن کریم سیکھیں، ہم سیکھنے میں بھی اعلیٰ، سکھانے میں بھی اعلیٰ، ہماری امت بھی اعلیٰ اس قرآن کی وجہ سے، ہمارے نبی بھی اعلیٰ اس قرآن کی وجہ سے. آپ دیکھیں یہ اتنا جو ہے نا وہ زبردست چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے جو آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. تو پورے شوق کے ساتھ سیکھیں، مردہ دلی کے ساتھ نہ سیکھیں. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کے ساتھ جتنا لگاؤ ہو سکتا ہے میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں. آپ یاد رکھیں کہ آپ نے 6 سبق پڑھے ہیں ٹوٹل. اب 6 سبق میں آپ نے 63 ورڈ سیکھ لیے ہیں، صرف 63 الفاظ. اور یہ 63 الفاظ جو آپ نے سیکھے ہیں یہ 23,267 مرتبہ قرآن کریم میں ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا ڈیجٹ ہے جو صرف آپ نے 6 سبق میں سیکھا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب آپ پورا لیول کر لیں گے تو آپ کتنا بہتر محسوس کریں گے کہ ہمیں کتنا کچھ تیار ہو گیا. قرآن کریم کے ٹوٹل 4500 ورڈز جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں 78,000 مرتبہ، اس میں سے 23,000 ورڈز کو آپ ٹچ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، دوسرے تک پھیلانے کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج کے لیکچر سے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں آپ سے کویسچن لے لیتا ہوں. جی ابصر حسن.
What is your question? جی سر میرا ایک سوال ہے, یہ تھوڑا irrelevant ہے, آج کے لیکچر سے ہٹ کر ہے تھوڑا. یہ سر یہ جو ہم 14 جو ضمیریں ہیں جنہیں ہم وہ کہتے ہیں فائلہ, فائلاتن, فالتن, یہ کیا چیز ہے سر؟ آپ کہاں کون سے سبق کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ عربی کا جو ہمارا ہے کام جس طریقے سے میں پڑھانا چاہ رہا ہوں یا ہم پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے, وہ ایک بڑا ایزی طریقہ ہے. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں یقیناً یہ سوال ہے, بنتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضمیریں وہی ہوتی ہیں نا جس میں مذکر کی الگ ہیں, مؤنث کی الگ ہیں, مذکر حاضر کی الگ ہیں, غائب کی الگ ہیں, متکلم کی الگ ہیں. تو اس میں 14 بن جاتی ہیں, وہ آپ آگے جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ڈوز ہو اور بڑے احسن انداز کے ساتھ ہو, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف ریزلٹ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں. ایک ہے عربی کو سیکھنا, ایک ہے قرآن کو سیکھنا, یہ دونوں الگ پروجیکٹ ہیں. ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں, ہم عربی کو نہیں سیکھ رہے. جب انشاءاللہ عربی کو اللہ موقع دے ہمیں, جیسے آپ نے جو کویسچن کیا which is purely related to Arabic linguistic, ٹھیک ہے, ہم اصل میں قرآن کریم کے اس پورشن کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے میں کچھ مہارت حاصل کر لیں. تو جو آپ کا کویسچن ہے, جہاں تک وہ جو ضمیروں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ضمیریں نہ ہم وہ ٹرمز یوز کر رہے ہیں جو عام بندے کے لیے مشکل ہو, اور نہ ہم جو ہے نا وہ ضمیریں یوز کر رہے ہیں جو عام بندے کے لیے مشکل ہو, بلکہ اس کو استعمال کر رہے ہیں فی الحال آسانی کے ساتھ, ایک مطلب طریقے کے ساتھ کہ جو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر. میں یہ اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو وہ مجھے ضمائر کے بارے میں تھوڑا سا وہ آسانی سے بتانا چاہ رہا تھا. میں کہا چل ڈسکس کر لوں سر. چلیں آپ ضرور ڈسکس کریں, لیکن آپ اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ عربی لنگوسٹک کے جو ٹرمز ہیں نا اس کو پڑھ کے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہوگی. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں اس انداز کے ساتھ کہ آپ کو عربی لنگوسٹک کی ٹرمز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ نے قرآن پہ فوکس کرنا ہے کہ جو چیز قرآن کریم میں میکسیمم یوز ہوئی ہے آپ کو وہ پتا ہو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جو شوق اگر پیدا ہو جائے گا جس کے اندر, وہ آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف نکل جائے گا انشاءاللہ. جی ندیم اوان, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جس طرح کلمہ شہادت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بے شک جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے یعنی کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب دوسری طرف آپ نے یہ دیکھیں ہم بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں نا, مطلب جو بھی ایز اے ہیومن بینگ. ایک یہ بات مطلب ہم لیکن آپ نے فوراً اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب دیر از نو کمپیریزن بٹوین صحابہ اینڈ ادر پیپل. دیکھیں معاشرے میں تو میرا پرسپیکٹیو ہے, آئی کوڈ بی رونگ, کہ معاشرے میں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی دور میں رہے ہوں یا اسی آج کے دور سے بھی. لیکن دیکھیں یہ تو رسول تو ہو گیا ڈیزگنیشن. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہماری طرح بندے نہیں تھے؟ تو کیا ہم کیونکہ دیکھیں آپ اڈاپٹ اسی کو کرتے ہیں, اسی کو اسوہ حسنہ کو یا نمونے کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو آپ جیسے مطلب ون شوڈ فالو دا آئیڈیلزم. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, آئیڈیلسٹک اپروچ. باقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ ان کا ڈیزگنیشن تھا. وہ رسولوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے بے شک, لیکن کیا بندے کے پرسپیکٹیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو افضل قرار دینا, اور جو آج کے دور میں فرض کر کوئی بھی انسان, ہم یہ نہیں کہتے, ہمیں ان کے رتبے سے کوئی انکار نہیں مجھے ذاتی طور پہ, لیکن پھر وہ بالکل ایک بیک نہیں لے جاتے. وہ جو ایک احسن تقویم والا کنسیپٹ ختم نہیں ہو جاتا کہ برابر, تو مطلب انسان کو احسن تقویم بنایا نا. تو یہ اس پرسپیکٹیو میں کہانی بتائیے گا. دیکھیں جو فی احسن تقویم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ احسن تقویم ہے فزیکلٹی کے اعتبار سے بہتری. ٹھیک ہے, یعنی خوبصورت ہے, کیسا ہے دکھنے میں, یہ احسن تقویم اسے کہتے ہیں. میں اصل میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم بھی بندے ہیں. بندے کے اعتبار سے بھی اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شان مقام کے اعتبار سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہم پھر اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول اور ایک جو پروفٹ ہے اس سے عام بندے کا کمپیریزن اس طریقے سے بنتا نہیں ہے.
اسی طریقے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا احسن تقویم کی، وہ فزیکلٹی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے کمپیریزن ہوتا ہے. ہاں باقی جو صحابہ کا دور ہے وہ اس صحابہ کے ساتھ کسی کا کمپیریزن کرنا تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ دیکھو یہ جو میرا دور ہے نا یہ سب سے بہترین دور ہے، اور اس کے بعد جو جنہوں نے ان کو دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا، بات سمجھتے ہیں، اس کے بعد فتنے اور چیزیں پھیلتی چلے جائیں گے. اس لیے میرے خیال سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس وقت جو دور میں موجود ہیں نا لوگ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے، یہ اس اعتبار سے بہتر ہے، اس اعتبار سے بہتر ہے، اس طرح کا کمپیریزن آپس میں بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کمپیریزن ان چیزوں میں بھی کھینچا تانی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا جن چیزوں میں نہ بنتا ہو، تو اس سے نقصان ہوتا ہے چیزوں کا، بات سمجھتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد فتنے، اور ایٹ دی اینڈ ریزلٹ اگر کسی بڑی چیزوں کا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا یا کسی اور بڑی اچھی پرسنالٹی کا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس نے بہت کام کیا ہو، تو بعض اوقات اس کو شرک والے زمرے میں بھی لے جایا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات سمجھائی کہ کمپیریزن کے اعتبار سے بڑا ہی یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رب کے ساتھ لوگوں کا کمپیریزن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی رب کے ساتھ جو ہے نا مخلوق کا کمپیریزن نہیں ہے، ایسے سمجھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا کمپیریزن نہیں ہے، عام امتیوں کا کمپیریزن نہیں ہے، اور امت کے ابتدائی لوگوں کے ساتھ امت کے اواخر لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. ہاں موجودہ جو ہم اثر ہیں، میں اور آپ ہم اثر ہیں، ایک ہی دور کے ہیں، تو ہمارا آپس میں کوئی بات چیت کر لے تو نو ایشو، اس میں زیادہ ایشو نہیں ہوتا. یہ چیز میں نے سمجھائی. صحیح. جی اور کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ جی آئی تھنک آپ لوگوں کے کویسچن جو ہیں وہ کلیئر کر چکا ہوں. اب ذرا